अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं उज़ीना सरफराज। दुआ को हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत साजगार और बहुत हसीन हो, और तमाम देखने वालों को जुम्मा की ढेरों ढेर मुबारक। और जुम्मा के दिन में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और जितना हो सके दूसरों के साथ भलाई करने की और नेकी करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों। इंसान हमेशा से बहुत सारी दुआएँ करता है और दुआओं के जो है वो मुकम्मल हो जाने का यकीन हमेशा उसे रखना चाहिए, क्योंकि देर से सही या जल्दी से ही दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और हमेशा जो है वो अपने हक़ में और अपने प्यारों के हक़ में बेहतरी की दुआ करें। कभी हम इंसान हमेशा से दुआ करते हैं तो चाहते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कोशिश करें कि जो आपको बेहतर लग रहा है उसकी बजाय आप ये मांगें कि जो आपके हक़ में बेहतर है, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान किया है वो आपको मिले। क्योंकि हम बेहतरी सोचते हैं लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन चीज़ें प्लान की होती हैं। तो कोशिश करें कि आज का दिन जो है वो दूसरों के साथ भलाई करें, नेकी करें, सदका खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ताकि आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा हों, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह में गामज़न हो सके। आमीन। अगर तरक्की की बात करें तो पाकिस्तान में स्पेशली फैसलाबाद जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पे टेक्सटाइल का हब है, लेकिन टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो मुल्क की इकॉनमी में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी मौजूदा हालात हैं उनके गुजरते हुए बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हम गाहे बगाहे गुफ्तगू करते रहते हैं। करंटली क्या सूरत हाल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है और एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, उसी पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें टेक्सटाइल पर ब्रीफिंग देने के लिए हमें हमारे दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है हाफिज़ राशिद महमूद, मेंबर PHMA एंड एक्सपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। बिलाल, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो जो है फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन मौजूदा हालात जो है वो खासे बदहाली की तरफ जा रहे हैं, तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात की तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के टोटल हुजम का 64% जो गुज़िश्ता माली साल की रिपोर्ट के मुताबिक 64% टोटल एक्सपोर्ट्स का जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल रखता है। और उस टेक्सटाइल के अंदर जो 64% को अगर हम लिखें तो उस 100% में से फैसलाबाद मोर देन 60% रखता है। तो फैसलाबाद का एक अपना मुकाम है, एक रुझान है, बल्कि इस शहर फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा ही इसलिए जाता है कि ये मजदूर का शहर है, ये पावलूम ओनर का शहर है, ये ताजर का शहर है, ये सनतकार का शहर है। यहाँ आपको LSM भी नजर आते हैं, यहाँ आपको SMA भी नजर आते हैं, यहाँ आपको ताजर भी नजर आता है, बड़ा ताजर भी नजर आता है, छोटा ताजर भी नजर आता है, और आपको यहाँ मजदूरों की ये बेसिकली मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं पूरे पाकिस्तान से मजदूर जो हैं वो फैसलाबाद में नौकरी की तलाश में आते थे और यहाँ नौकरी हासिल करते थे। लेकिन आज शहर फैसलाबाद के अंदर अपने लोगों को नौकरी देना भी मुश्किल हो गया है। जो हमारे मेन सेक्टर थे जिसमें झंग रोड सेक्टर है, इसके अलावा गुलाम मोहम्मदाबाद जो पावरलूम के सेक्टर हैं, 80% पावरलूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मालिकान ने बंद की है और वजह ये बताई जा रही है कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक प्रोग्राम ऑन एयर होगा, उसके अंदर भी एक मालिक की मुझसे तलकलामी हो जाती है कि मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा हूं, वो कह रहे हैं वो उधर सामने गालम गलोच और मजदूरों को धमकाने तक आ जाते हैं। ये वो वजूहात हैं कि इस वक्त माशरे में जब भी, ये तो एक रूटीन है और लाइफ के अंदर रूल है कि जब भी मौशी बदहाली होती है या तो हादसा वंड पैदा नहीं है या फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। ये एक हमें दस्तूर ज़िंदगी बना लिया है कि जब मुश्किल आता है तो सबसे पहले वो जो भी बंदर बांट है वो शुरू हो जाती है। तो मैं एक टेक्सटाइल की रिपोर्ट जो गुज़िश्ता रोज़ एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से जारी हुई है, टोटल पाकिस्तान में अभी तक मुसलसल 12 महीने से डिक्लाइन है। 12 महीने एक बहुत बड़ी, यानी कि एक साल गुज़िश्ता पूरे से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन में है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो तो फरवरी में थी 30%, उसके बाद हमने देखी 29% अप्रैल के अंदर आई, लेकिन अब कम गई है। लेकिन फिर भी जो सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि गुज़िश्ता महीने अगस्त के अंदर, क्योंकि माली साल शुरू होता है जुलाई से, जुलाई में 11% डिक्लाइन था, अगस्त में 8% और सितंबर में 12%। जो मेन पॉइंट है वो अगस्त में 1.46 यानी कि $1 अरब 46 मिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान टेक्सटाइल में करता है। और क्रिसमस के ऑर्डर आने के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम हो गई हैं, $1 अरब 35 मिलियन पे आ गई हैं। यानी कि सिर्फ एक महीने के अंदर 12% का डिक्लाइन है और टोटल 10% का डिक्लाइन सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर है।
تو یہ رپورٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں یہ اس سے 12 مہینوں سے سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان مسلم نون پیپلز پارٹی اور جو بھی پی ڈی ایم کے اتحاد کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد جو پاکستان یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ اس پورے سنیریو کے اندر ابھی تک ٹیکسٹائل کی طرف کسی نے سنجیدگی سے نہیں دیکھا. جی بالکل کیئر ٹیکر آئے ابھی منسٹر، انہوں نے گوہر اجاز نے کچھ کاوشیں کی ہیں، لیکن ابھی بھی جو پچھلا سنیریو بڑا ہی بھیانک نظر آ رہا ہے. آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہی آپ کی واحد حل ہے. آپ کا اس دفعہ کاٹن جو کراپ وہ بمپر کراپ آ رہی ہے، جہاں 46-55 لاکھ کے اوپر جا کے یہ رک گئی تھی. اس سال امید کی جا رہی ہے 1 کروڑ بیل سے اوپر ہماری کاٹن کی گروتھ ہو جائے گی. تو بہت سارے انڈیکیٹرز اچھے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ضرورت کس امر کی ہے؟ پالیسی نہیں ہے، ڈالر کا ریٹ کوئی نہیں ہے، بیچنا کس پہ ہے، لینا کس پہ ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل گاہک ہے وہ اتنا سیانہ ہو چکا ہے کہ یہاں اب ایکسپورٹر کوئی چیز امپورٹ کرتا ہے. اب کل سے جو کراچی بندرگاہ اور وہ پورٹ قاسم ہے، ادھر جو کسٹم کا پوائنٹ تھا ادھر ہڑتال ہو چکی ہے. تمام امپورٹ ایکسپورٹ کے کنٹینرز رک چکے ہیں. ایسی چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بنتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر آسانیاں آنے کے بجائے پیچیدگیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ اپنے سٹیک کو منوانے کے لیے نہیں بلکہ خود چیلنج کروانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں کہ آپ ان کو منوائیں، ریٹ کو گورنمنٹ کی ریٹ کو منوایا جائے. جیسے بیشتر آپریشن کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ڈالر کے لیے، سونے کے لیے، اور پاکستان کے اندر جو گراں فروش ہیں بڑے تعداد میں بڑے مگرمچھوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایسے ان تمام لوگوں کو پکڑا جائے جو ان ایکسپورٹرز کو تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر ایک کنٹینر نکلتا ہے فیکٹری سے تو اسے ایمبولینس سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ کوئی سگنل اس کے لیے نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اس پاکستان کے لیے اس کے لیے اس کنٹینر کے لیے رستہ روک مہم چل جاتی ہے، پکڑو کنٹینر سڑک روک دو. میں نے ایکسپورٹرز کو کرسیوں کے اوپر کنٹینروں کے ساتھ 10-10 دن گزارتے دیکھا ہے کہ اندر مال پڑا ہے کہ اگر کسی نے تالا توڑ لیا نا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں، اور سنجیدگی کا اظہار یہ 12 مہینے کی رپورٹ بیسیکلی کٹھا چھٹا کہتے ہوتے نا، وہ ہے ان تمام لوگوں کا جو اس تمام کے اندر انوالو ہیں کہ وہ باتیں نہیں کام کر کے دکھائیں. کیونکہ 12 مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. 12 مہینے کہنا مطلب سننے میں صرف 12 ہے لیکن پورا 1 سال کا عرصہ ہے. جیسے کہ بلال نے بھی کہا کہ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے نا تو صرف مزدور جو ہے وہی اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. جیسے ابھی بولا کہ اگر کہیں پہ آپ کا جو ہے وہ اسٹاک روک لیا جاتا ہے تو 10-10 دن وہ سب چیزیں. تو کیونکہ آپ ایکسپورٹر ہیں تو ایکسپورٹر کی کیا مشکلات ہیں اس ٹائم پہ، اور یہ پورا جو سینیریو چل رہا ہے پچھلے 12 مہینے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس طرح ابھی ڈسکس کیا بلال صاحب نے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈکلائن کی طرف چل رہی ہے، تو ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اس لیے کہ ہماری ایفٹما نے کل یہ رپورٹ بھی ایک پبلش کروائی ہے کہ پچھلے پورے سال میں جو اوور آل ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہے. اگر لاسٹ منتھ میں دیکھا جائے تو 12% جو ہے وہ ایک ماہ میں ہماری ڈکلائن آیا ہے. اور اگر ہم اس کو 9 منتھ کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو 9 منتھ میں ہمیں 18% اس کا ڈکلائن آیا ہے. تو اٹس اے ویری کروشل ٹائم کہ ابھی ایکسپورٹ جتنا ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، انڈسٹری بھی اس طرف بند ہو رہی ہے اور انمپلائمنٹ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس سے اسٹریٹ کرائمز بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فیکٹر کر رہی ہیں. جس طرح کہ ہمارے ایکسپورٹرز کے درینہ مسائل ہیں، ابھی تک وہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں. کہ ٹکٹ ٹیم جو ہے ہمارے سی ایم صاحب محسن نقوی صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ ویری انرجیٹو اس وقت کوششیں کر رہے ہیں اور بہت ایکسیلنٹ ورکنگ کر رہے ہیں. اور جہاں پر بھی وہ وزٹ کر رہے ہیں وہاں پر ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے فوری طور پر عمل درآمد کیے جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس طرح مطلب پھنسے ہوئے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر سٹیبلٹی آ جائے. مین چیز ہمارے ملک میں اس وقت ایکسپورٹ کی ڈکلائن میں وہ انسٹیبلٹی ہے. اگر سٹیبلٹی ہمیں مل جائے اور ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں کنٹرول ہو جائے اور ہم اپنے ریجن میں کمپٹیٹر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے اور اس ملک کو
فورن ایکسچینج ریمیٹنس جنریٹ کرنے میں ایکسپورٹ ہی ایک واحد حل ہے کہ جس سے لیکن ہم اس میں ڈالر بہت کما ضروری سکتے ہے نا ہیں. کہ آپ کی پالیسی میکنگ کی جیسے بات کریں کہ پالیسی میکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی. اور پچھلے 12 اگر ماہ کی بات کی جائے تو یہ جو چیز مجھے لگتا ہے کہ آج سے 10 ماہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی کہ آپ نے 1 ماہ دیکھا 2 ماہ دیکھا جب مسلسل جو ہے وہ ایکسپورٹ میں ڈکلائن آ رہا تھا, تو اسی ٹائم پہ کچھ نہ کچھ ایسے سٹیپس لینے چاہیے تھے, کچھ ایسے انیشیٹو ہونے چاہیے تھے. پالیسی میکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ابھی, کیونکہ ابھی فوراً اس کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ تو لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. فوری طور پر کوئی بھی سسٹم ہے اس میں پالیسی میکنگ جو ہے وہ اس کو پیچھے بیک اپ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں, اور پھر بھی بیٹر دین نتھنگ کہ ہمیں اس کے لیے بہتر لائے عمل بنانا چاہیے. اور اسپیشلی طور پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے جہاں سے ہم لوگ ڈالر کما سکیں اور اپنے ملک کے قرضے اتار سکیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں پالیسی میکنگ کے اندر جتنی سبسڈیز ہیں وہ ہمیں واپس دینی چاہیے اپنے ایکسپورٹ یونٹس کو, اور بجلی کے ریفنڈز ہیں, اور اسی طرح پر سوئی گیس کے جو ریٹس ہیں, اور اسی طرح پر پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں, ان سب کو ایک سٹیبل پوزیشن پہ لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ریجن میں کمپٹیشن کر سکیں اور ورلڈ وائڈ جو ہے وہ آرڈر جنریٹ کر سکیں. کیونکہ جیسے کہ اگر صرف ٹیکسٹائل کی بات کریں تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہیں جو جڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ مہنگائی کی بات کر لیں, بے روزگاری کی بات کر لیں. تو جب اس طرح سے لاہے عمل گورنمنٹس کی طرف سے رہتا ہے, اتنا زیادہ نگلیکٹڈ ادارے ہو جاتے ہیں, مطلب جیسے انڈسٹریز اتنی زیادہ نگلیکٹڈ ہے, تو اس کا ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے مزدور طبقے پر, اور اس سے بے روزگاری بڑھتی ہے, اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ 12 مہینے کا یہ جو ایک لمبا عرصہ ہے, اس میں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی اسٹریٹجی پلان نہیں کی گئی, کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی, تو اس سے مزدور کتنا افیکٹ ہوا ہے, اور اس کی آج اگر حالت زار کی بات کریں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس کے اندر میں ایک آپ کو تصویر کا پہلے ہم نے رخ میں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیا کہ ایکسپورٹ ڈکلائن ہے, تو میں دوسرا رخ بیان کر دیتا ہوں. یہ ڈکلائن کی ایک اور وجہ بھی ہے. یہ $1.46 ملین کی ایکسپورٹ تھی گزشتہ مہینے, اور اس مہینے $1.35 ملین ہے. یہ ڈالر ڈیویلیو ہونے کے بھی اثرات ہیں. یہ ہماری ایکسپورٹ میں آپ کو ایک رپورٹ شیئر کر دوں گا جب یہ اس کی تفصیلی کوانٹٹی وائز رپورٹ آئے گی تو وہ میں ضرور شیئر کروں گا. یہ جو ڈفرنس لگ رہا ہے نا, اف آئی مائٹ رانگ, حافظ اسے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ ڈالر ہمارا جو کم و بیش جو ہے 350 سے یہ اس وقت 200 کل کے ریٹ کے مطابق 284 روپے تک آ گیا ہے. تو اس کے امپیکٹ بھی ہے جو ڈیویلیویشن ہے, کیونکہ اب ہمارے ایکسپورٹر کو جو پیسہ ملا ہے وہ نیو ریٹس کے مطابق ملا ہے. جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈالر جب پاکستان آتے تھے تو اس کی قیمت بڑی ہوتی تو عموماً وہ زیادہ بھی شو ہو جاتی تھی. لیکن اس کے اندر ایک اور تھا, میں نوید گلزار صاحب جو کہ زونل چیئرمین ہے ایپٹما کے, ان کا شکریہ گزار ہوں گا. انہوں نے مجھے ایک چیز سمجھائی کہ جب آج سے سال پہلے ہماری ایکسپورٹ ایک اور طریقے سے بڑھی تھی کہ جو کیریج ریٹ ہے جسے فریٹ ریٹ کہا جاتا ہے وہ 12,500 سے 14,000 نیو یارک کا تھا. آپ صاحب اب جو فریٹ ریٹ ہے وہ 3-4 ہزار کے قریب آ گئے, تو $10,000 کا یہ نکل گیا فریٹ ریٹ. اور ہمارا جو یون ہے اس کی پرائس 104 سینٹ تک جا چکی تھی, جو کہ اس وقت 84-80 کے راؤنڈ اباؤٹ کہیں فلیکچویٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی 20 سینٹس نکل گئے. تو اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میرا جو ایک یہ شرٹ کا پیس ہے, جو ایک پروڈکٹ ہے وہ $12 $12.5 کا بک رہا تھا, وہ اب $8.5 کا ہو گیا. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اور اس کے بعد دوسری بڑی ریزن کیا کہتے ہیں, جب کووڈ آیا ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کا یہ خطرہ تھا کہ لوگوں نے جو سٹاک جو آگے پروڈکٹس مینیجرز ہیں, جب کمپنیز ہیں, انہوں نے ہم سے سٹاک لیا تاکہ پیچھے کہیں ہمارے سٹور خالی نہ ہو جائیں. ایک خوف تھا سب کچھ بند ہو جائے گا, سروسز بند ہو جائیں گی. ہم نے دیکھا کہ ویسلز لگ گئے, ویسلز پہ جگہ نہیں ملی تھی. آپ صاحب اس کے اوپر بات کرتے رہے. یہی $4,000 کا کنٹینر $14,000 $15,000 پہ چلے گیا. پھر بھی ویسل پہ جگہ نہیں مل رہی تھی. چائنا اس سے زیادہ پیسے بھر رہا تھا. چنا خراب ہو گیا ہمارا پڑا, ہماری بہت ساری پروڈکٹس خراب ہوئی. لیکن اب ہوا کیا کہ نوید گلزار صاحب کہہ رہے ہیں میں نے خود جا کے وزٹ کیا سٹورز کو جو امریکہ کے اندر, جو دیگر کنٹریز کے میرے کنٹینر جا رہے تھے, تو انہوں نے ویئر ہاؤس دکھائے, ویئر ہاؤس بھرے پڑے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی نکلے گا تو آپ سے دوبارہ آرڈرنگ کریں گے. یہ ایک مین ریزن ہے کہ جو ریسیشن 1 سال کا 12 مہینے کا پوری دنیا میں چلا تھا اس نے بہت ڈسٹرب کیا. ہاں
اب یہ ہے سچائی. لیکن اس کا دوسرا رخ اب ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایکسپورٹر جو حافظ صاحب بات کرے تھے پالیسی میکنگ کے اندر یہ ہونا چاہیے, کیا ہماری گورنمنٹ نے کوئی کوشش کی کہ امریکہ, یو کے, یورپ آپ کی منڈیاں کھو رہی ہیں, آپ کی آسٹریلیا اور کینیڈا اوپر آ رہی تھی, آپ کی مڈل ایسٹ اوپر آ رہی تھی, آپ نے توجہ نہیں دی. اب دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر آپ کے جو سارے برانڈز موجود ہیں, دبئی کے اندر موجود ہیں, اور بہت سارے انڈائریکٹ جیسے انڈی ٹیکس ہے وہ دبئی کے اندر آپ سے منگوا رہا ہے بہت سارے برانڈ, جس میں زارا مان بھی آتا ہے, مینگو بھی, اور مختلف برانڈز آتے ہیں, وہ وہاں کر رہے ہیں آپ سے. تو آپ ان کے ذریعے وہاں کر سکتے ہیں, آپ منڈیاں تلاش کریں. ملیشیا ایک نئی ابھرتی ہوئی منڈی ہمارے سامنے آ رہی ہے, جس کے بہت, کینیڈا اور آسٹریلیا بہت زیادہ رکھ رہے. ہم پھر جرمنی, اسپین, اٹلی, نیدرلینڈ اور یو کے, امریکہ, ان کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہیں. اور کانٹینیوز اس کی رپورٹ میں کسی دن پھر پروگرام میں شیئر کروں گا. وہ کانٹینیوز 12 مہینے سے امریکہ خسارے میں جا رہا ہے, اور سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے چائنا اوپر آ رہا ہے. چائنا اوپر آیا ہمارا, سعودی عرب اوپر آ رہا ہے ہمارا. اس کے علاوہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے سب سے زیادہ اور ایک امپیکٹ جو ہے وہ یوکرائن وار نے کیا. کیوں؟ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے پاکستان کا ٹاپ ایکسپورٹر میں یوکرائن تھا. یہ مال یوکرائن رکھتے تھے ایکسپورٹر, اور وہاں سے آگے سپلائی کرتے تھے. اب روس یوکرائن وار کے اندر رک گیا. اب ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹر ایک اور بنا ہوا ہے. میں یہ آپ کو, یہ حافظ صاحب اس کو انڈورس کر سکتے ہیں بات کو, کہ روس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں, اس وقت ایکسپورٹر پریشان ہے کہ روس ان سے آرڈر مانگ رہا ہے لیکن یہ آرڈر دینے سے قاصر ہے. کیوں؟ یہ آرڈر تو دے دیں گے, پیمنٹ کیسے آئے گی؟ پیمنٹ لیں گے تو انٹرنیشنل جو باقی جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں اس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا. تو پاکستان ٹرکی کے رستے کھول سکتا ہے, ازبکستان کے رستے کھول سکتا ہے, آذربائیجان کے رستے روس کے سامنے اپنی ایکسپورٹ کھول سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے ویز ہیں روس کو دینے کے لیے, اور روس ایک اتنی بڑی منڈی ہے جو اس وقت پاکستان سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ آرڈرز لینا چاہ رہی ہے. یہ مجھے ابھی 4 دن پہلے ایک ایکسپورٹر نے بتایا کہ ہمارے پاس میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک. آفٹر شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. حالات کی بات کریں تو ملکی حالات جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں معیشت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور فیصل آباد کو جو ہے وہ پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے, کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملک کی اکانومی میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ پچھلے 12 ماہ کی اگر رپورٹ پر بات کریں تو کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ ایکسپورٹر تو پریشان ہے ہی ہے, غریب طبقہ جو ہے وہ بری طرح سے پس چکا ہے, مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے کرائم ریشو بھی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ عام شہری پریشان ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرے. اسی حوالے سے بات کریں کہ کون سے ایسے سازگار راہیں ہیں جنہیں ہموار کر کے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے. حافظہ, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے بلال بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ روس کی طرف سے بہت سارے آرڈرز آ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ان آرڈرز کو پورا کیا جائے. تو اس کے پیچھے کی کیا وجوہات آپ کو, مطلب کیونکہ آپ ایکسپورٹر بھی ہیں, آپ دن بہ دن دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہے ایلیمنٹس آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں, کون سی ایسی پالیسیز یا کون سی ایسی جو ہے وہ سولوشنز کرنے کی ضرورت ہے, اور کہ اس سارے آرڈرز کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکتے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہتر کیا جا سکے. جی, اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ پالیسی کو کنٹینیو اپلائی کروانا چاہیے کہ, اور سب سے زیادہ جو ہمارے ریجن کے کمپٹیٹر ہیں وہ جو فیسلٹیز دے رہے ہیں اس سیکٹر کے لیے وہ ہمیں بھی اپنے سیکٹر کو اپلائی کروانا چاہیے. اور جس طرح کے ہمارے جو درینہ مسائل ہیں, بجلی کے ابھی ریٹس سٹیبل نہیں ہو پا رہے, گیس کے مسائل ہیں کہ گیس کی ان اویلیبلٹی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ریٹس کا بھی بڑا ایشو ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید جس طرح سردیوں میں گیس کی قلت آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ ہم پہلے لوگ تو صرف ونٹرز میں آتی تھی, لیکن اب تو گزشتہ کچھ ٹائم سے دیکھا گیا ہے کہ پچھلا تھرو آؤٹ دا پورا سمر بھی جو ہے وہ ایک ٹائمنگ فکس کر دی گئی, چاہے وہ ہم اپنا ڈومیسٹک ایریا پہ دیکھیں یا پھر انڈسٹریل ایریا میں دیکھیں کہ جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مسلسل پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہی ہے. جی, یہ ابھی اس میں سوئی نادرن گیس کے کچھ اپنے ایشوز بھی ہیں کہ وہ ابھی اس کو سٹیبل کرنے میں
اپنی پائپ لائنز کے پریشر کو مینٹین کرنے میں بھی وہ بھی ورک کر رہے ہیں. لیکن مین چیز جو ہے وہ ہمیں اس کی کنٹرول پرائسز چاہیے, اس کی سبسڈیز چاہیے جو کہ ہمیں اپنی کاسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کر سکیں. اور اسپیشلی جس طرح ڈی ایل ٹی ایل کی ہر فارم پہ بات ہوتی ہے لیکن ابھی تک وہ بھی ہمیں ریٹرن نہیں مل ہو سکا, اور ریفنڈز کا جو ہے وہ ایک درینہ ایشو رہتا ہے کہ وہ ہمارا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں نو ٹیکس نو ریفنڈ کی پالیسی اپلائی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر لے کے ہم نے ٹیکس کو ایک ٹائم میں پیسہ واپس کرنا ہے ریفنڈ کی شکل میں, اور اس ٹائم تک جو ہے وہ آپ کا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ وہاں پر سٹک ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اگر یہ ایک دور میں عبداللہ یوسف صاحب جب منسٹر تھے تو انہوں نے یہ اپلائی کروایا تھا مشرف صاحب کے دور میں, تو اس وقت جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک ٹائم میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی پروڈکشنز کو زیادہ کر سکیں اور اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر سکیں اور ٹائملی جو ہے وہ اپنے آرڈرز کو ڈیلیور کر سکیں. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کنٹریز ایشو کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پر پرسنلی ہمارے پورے ریجن کا جو ایشیا کا ریجن ہے اس کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ آرڈرز وہاں سے ملتے ہیں. اور اس طرح پر ہمیں بھی اگر اس کو سٹیبل رکھ کے پالیسی کو اپلائی کیا جائے تو میرا خیال ہے ہمارا سیکٹر جو ہے وہ بہت ترقی کر سکتا ہے. اور اسپیشلی جو ہے ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اس لیے کہ زیادہ ویلیو ایڈ کر کے اگر ہم لوگ کوئی چیز ایکسپورٹ کریں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی ہمیں فارن ایکسچینج بھی زیادہ آئے گا, ہمارے یوتھ کو امپلائمنٹ بھی ملے گا اور الٹیمیٹلی ہماری انڈسٹری بھی بوسٹ کرے گی, اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پورے ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے اس کو پروف کیا ہے کہ پہلے بھی ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو ایک ہائیسٹ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. تو بلال اگر تھوڑی سی بات کریں جیسے کہ مسائل تو ہمیں پچھلے 12 ماہ سے جیسے آپ نے بھی رپورٹ جو ہے اس پہ تفصیلی بات کی ہے ان کا سامنا ہے, تو اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے حکومت کا اور ایکسپورٹرز کا ٹیبل ٹاک, اس میں کتنا ضروری ہے ان تمام جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے؟ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں, بڑا نامور نام ہے, ایپٹما کے گروپ لیڈر ہیں گوہر اعجاز صاحب, وہ اس وقت خود فیڈرل منسٹر فار کامرس اینڈ ٹیکس انڈسٹریز ہیں. تو انہوں نے آتے ایک جی سی سی کے ساتھ ایک بڑا اچھا معاہدہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں بھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹریڈ مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہوگی وہ فری ہوگی. تو اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس رکھتے ہیں جس میں ہمارا یورپین اور برطانیہ ممالک کے ساتھ جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہے. تو ایسے ایگریمنٹس پاکستان کو چاہیے بھی. حافظ صاحب بات کر رہے تھے, میں پھر سے کچھ ایکسپورٹر سے اس معاملے پہ ہمیشہ جب بھی فری بیٹھا ہوں تو ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. بیسکلی اس وقت ایک بڑی ضرورت کی امر چیز ہے جو میں تنقید کرتا ہوں اور تنقید کرتا رہوں گا, کیونکہ جو سرکاری ملازمین ہماری تنخواہوں ہمارے ٹیکسز سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. جو کمرشل اتاشیز ہیں نا باہر بیرون ہمارے سفارت خانوں کے اندر, آپ یو کے میں لگا لیں, امریکہ میں لگا لیں, کینیڈا میں لگا لیں, ہر ملک میں ہمارا کمرشل اتاشی بیٹھا ہے. وہ میرا خیال میں صرف اپنی فیملیاں سیٹل کرنے گئے ہیں, ان کا ہمارے کام سے ہمارے کوئی ہاں بہت اچھے ہیں. سعودی عرب کے اندر کمرشل اتاشی نے ابھی لوگوں کی میں لٹرلی دیکھا ہے منتیں کر کے لوگوں کو بلایا وہاں ایکسپو کے اندر. ایسے سنجیدہ لوگ ہمیں بہت بیشتر جگہوں پہ مل جائیں تو ہمارا ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو ایک بار پہلے بھی سٹی ایٹ 10 میں کہہ چکا ہوں, میں خود چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب تھے تب ایک سرکاری دورے پر برٹش پارلیمنٹ میں تھا, تو برطانوی جو ٹریڈ کمپنی تھی اور منسٹر فار کامرس تھا, ان کا ایک ورڈ تھا دیٹ ود ہوم وی ہیو ٹو کانٹیکٹ, کہ یہ نلائکی کی انتہا ہے. کمرشل اتاشی کا پتہ ہی نہیں ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہم نے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر کسی دیکھیں آپ چائنا کے بارے میں آپ ابھی یہاں بیٹھیں, آپ ویب سائٹ کھولیں آپ سب alibaba.com لکھیں, آپ نے ٹاول لینے ہیں, آپ نے نیپکنز لینے ہیں, آپ نے ساکس لینی ہے, آپ نے ایون فیمیل پروڈکٹس کے اندر سے آپ نے کوئی اپنے بالوں سے متعلق وہ پوری فیکٹریز کھل جاتی ہیں. آپ ان کو جتنا آرڈر کریں گے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کلک کرنے پہ آرڈر ہے. ہمارا کوئی ڈیٹا بیس ہی موجود نہیں ہے, ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کون سا بندہ کیا کر رہا ہے. ہمارے پاس انٹرلوپ ہے, ایم ٹی ایم ہے, صداقت ہے, بڑے بڑے نام ہیں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں. کلاش گروپ موجود ہے, یہاں دیگر اور گروپ موجود ہے, ستارہ گروپ موجود ہے.
کام کر رہے ہیں پاکستان کی فلاح کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, لیکن کیا ہے کہ وہ خود بائر کے پاس جاتے ہیں. آپ سب خود جا رہے ہوتے ہیں امریکہ اور انگلینڈ جا کے, ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں بائر کی آپ ہمیں آرڈر دیں, کیونکہ ان کی یہاں تک رسائی موجود نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فلا ہے. ہمارے کمرشل اتاشیز ان لوگوں کو بلائیں, ان کو نہیں بلانے, ان سے پروڈکٹس منگوائیں. ان پروڈکٹس کو ایک ایک ایمبیسی کے اندر ایک ایک کارنر ہو کہ اگر آپ کو پاکستان کے متعلق کوئی ایکسپورٹ لینی ہے تو آپ یہاں کے وزٹ کریں, وہاں حافظ صاحب کا پورٹ فولیو ہو, وہاں اس ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کا پورٹ فولیو ہو, وہ وہاں وزٹ کرے, وہ ان کو کال کرے. ریٹ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور اگر ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی ایکسپورٹ اس ٹائم بری طرح سے تباہ ہو چکی ہے, جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مینلی اگر بات کریں تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے, اور بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس میں انرجی کرائسس ہے. اس کے علاوہ اگر ہم گیس کی بات کریں تو اس کی کرائسس ہے, فیول کی جو ہے پیٹرول کی قیمتیں آئے روز بڑھ جاتی ہیں. تو یہ بہت سارے اہم کمپوننٹس ہیں جن کے ڈاؤن فال کی وجہ سے انڈسٹری بری طرح سے تباہ ہو رہی ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے ایکسپورٹرز پر. اور ایکسپورٹرز پہ جب اثر پڑتا ہے, انڈسٹری بند ہوتی ہے, تو جو غریب عوام ہے, جو مزدور ہے, اس کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہم سب بہت سارے مسائل سے جونج رہے ہیں. ہر بندہ جو مشکل میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مشکل سب سے بڑی ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹائم سب ملیں, ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ آئیں, اور ان تمام مسائل کا حل بہت زیادہ اہم ہے. چاہے اس کے لیے کوئی بھی صورت ہو, کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے ہمارے ملک کا اور ہماری یوتھ کا مستقبل جڑا ہوا ہے. بلال بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے ایکسپورٹرز کو بائرز کے پاس جانا چاہیے. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا ڈیٹا ہو, کوئی ایسا پالیسی بنائی جائے کہ بائر جو ہے وہ چل کے ایکسپورٹر کے پاس. میں نے لنڈن کے اندر بہت بڑی جو ٹیکسٹائل ایکسپوز ہیں وہ بھی کور کی خود, اور آپ یقین کریں کہ جو وہاں اسٹال ہولڈر ہوتا تھا وہ یا تو مجھے کوئی نہ کوئی ساتھ لے جاتے تھے, مطلب یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا پارٹنر ہیں, ایسے بکنگ کرواتے تھے. میں نے آج تک کمرشل اتاشی سے یہ ہوتے نہیں دیکھا کہ ایکسپورٹر گیا ہو. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کے پاس اتنے بڑے وہاں ہوٹلز ہیں, اتنے بڑی آپ نے وہاں رہائش گاہیں رکھی ہیں, پاکستان ہاؤس رکھا ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کو جانے پہ تو کھانا دیا جاتا ہے. ایک ایکسپورٹر آئے, آپ اس کو ایک روم دیں کہ آپ نے کسی ہوٹل میں نہیں رکنا, آپ یہاں رکیں, اور پاکستان جب کوئی وزٹر آئے گا ہم آپ پاکستان ایمبیسی کے اندر بیٹھ کے میٹنگ کریں, تاکہ اس کو پتا ہو بائر کو کہ یہ کنٹری اون کرتی ہے اپنے لوگوں کو. میں آپ کو بڑی سنجیدگی سے کہتا ہوں, یہاں سے لوگ جاتے ہیں. ڈاکٹر خرم طارق صاحب اس وقت صدر چیمبر ہیں, میری بات کو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے ان کو کچھ تصاویر ان کی بھیجی جب وہ UK ٹور پہ آئے. آپ یقین کریں کہ وہ بندہ اپنے ریفرنس سے جا کے لوگوں کو مل رہا ہے. تو بھائی ایمبیسی کس چیز کی, ایک صدر چیمبر جا رہا ہے, وہ بہت, اور ان کے پاس اپنا KNMs کا ایک بہت بڑا نام ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر. ان کو آپ ملوائیں گاہکوں کے ساتھ. دیکھیں یہ جا کے مل رہے ہیں وہاں پاکستانی جو پلیٹ فارم بزنس کونسل سے, بھائی وہ تو وہاں خود کاروبار کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ فیصل آباد سے امبرائڈری کون کرتا ہے, یہاں سے لہنگے سلوا کے لے کے جاتے ہیں. آپ ان سے آگے ملاقاتیں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایمبیسی سپورٹ ہی نہیں کر رہی. ایمبیسی تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اپنے رشتہ داروں کو ویزے لگوانے کے لیے. ویری آنیسٹ اینڈ ویری کلیئر فارورڈ. اگر کوئی ہے تو میں تو ان کے ساتھ اس چیز پہ ڈائلاگ ثبوتوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے وہاں ایونٹس کور کیے ہیں. 14 اگست کا ایونٹ منانا یا یہ چیزیں منانا ہی صرف ہماری آزادی, جب ملکی وقار کی بات نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں نے اتنا پڑھا ہے, CSS سٹاپ کر کے اپنی طرف سے بہت سو کورڈ لائک لوگ ہیں اس پاکستان کے, تو اس لائکی کو اس پاکستان کے لیے کارآمد ثابت کریں. ہم تو پہلے ہی میرے جیسے نالائکوں کی یہاں بہت بڑی فوج اکٹھی ہوئی ہے, تو آپ تو لائق ہیں. اگر ہم ایسے اچھے مشورے دے سکتے ہیں تو آپ ان کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وہاں ایکسپوز رکھیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں آپ بڑے مزے کے بریانی اور سموسے کھلاتے ہیں ہم لوگوں کو, آپ وہاں ایکسپورٹرز کو بلا کے یہ تعلقات بنوائیں. بیسیکلی ایمبیسی کسی بھی ملک کے اندر اس ملک کے اور اس ملک کے درمیان برج کا کردار ادا کرتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی لوگ وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے. ہمارے ایکسپورٹرز میں نے خود دیکھا اپنی پروڈکٹس اپنی بیگوں میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں, اور جا کے وہاں, ہاں TDAP ایک اچھا ادارہ ہے, وہ اچھا کام کرتا ہے, اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ TDAP پاکستان سے جا کے وہاں ایکسپوز کے اندر اپنے سٹال لگاتا ہے, ایکسپورٹرز کو سستے داموں اندر سٹالز کے اندر سہولیات مہیا کرتا ہے, اور وہاں ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے.
تو پھر سوال وہ ایک کردار پہ آئے گا، وہ ہے ہمارے کمرشل اتاشیز اور کمرشل ایمبیسڈرز. بہت اچھے اچھے نام میرے پاس موجود ہیں ایمبیسڈرز کے، جنہوں نے پاکستان کے لیے سنجیدگی سے خود پرسنل ایفرٹ لے کر، پرسنل پین لے کر بہت ساری چیزیں کروائی ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. پاکستان کا ایک تو پازیٹیو امیج بھی ہوگا، اور جو بائر بار موجود ہے پاکستانی امپورٹرز، میں جانتا ہوں برطانیہ کے اندر جو بہت بڑے بڑے امپورٹرز ہیں، آپ یقین کریں سید جمیل شاہ میرے دوست ہیں، حافظ آباد کے رہنے والے، وہاں نیشنل ہیں، بہت بڑے امپورٹر ہیں، ان کے پاس شپنگ لائن کا لائسنس ہے. اب لٹرلی آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا بلال بھائی مجھے پاکستان سے نیپکنز چاہیے یار، مل نہیں رہے. تو یہ اس حد تک ہم ہیں کہ ایک بندہ پاکستانی ہو کر وہ چائنا سے امپورٹ کر کے یو کے میں بیچ رہا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے لیں، ہم ایکسپورٹ کریں. ہم اپنی ایکسپورٹ اس لیے ڈکلائن کرے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر سنجیدگی سے ورک کیا ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہمارے دوست ظفر اقبال سرور نے ایک پالیسی بنائی جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو پیچھے کر دیا گیا، ان کی جگہ اسد عمر نے وہی چوری کر کے خود استعمال کرنے کی کوشش کی، یا دیگر نے استعمال کرنے کی کوشش کی. اب پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے اندر ان کے مشورے چل رہے ہیں، تو ان کو منسٹری آفر کی، انہوں نے کہا جی میں ویسے اچھا ہوں، آپ مجھے مشورے لینے میں منسٹری لینی ہی نہیں. کیونکہ یہ بڑی بدحالی اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے ایمبیسیز ہیں وہ بجائے یہ کہ جو ہے وہ فورن کنٹریز میں اپنے جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بھی بہتر ہو اور پاکستان کا امیج بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مثبت جائے. تھوڑی سی اگر ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اس دور کی مہنگائی ہے. ہمارے پاس انرجی کرائسس بھی ہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مہنگائی ایک اتنا اہم فیکٹر ہے کیونکہ جیسے ہی ڈالر کے بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ، پروڈکشن پہ جاتا ہے. جی، جس طرح ابھی بلال صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ میں پرسنلی بھی یہ ساری ان کی جو ہمارے کونسلیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان سب کی ڈیوٹیز کے اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ان کی بیسک جاب اور ان کی ڈیوٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ہر اس سیکٹر کو جس کو وہ وہاں پر مارکیٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا فائدہ کر سکتے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں مجھے بھی ایک ایکسپیرینس ہوا ایل اے میں. کونسلر جنرل ہماری میڈم قرۃ العین ہیں، ان کے ساتھ ایک ان کے آفس میں میٹنگ کی، تو ان کی بھی وہاں پر ایک یہی پرابلم تھی کہ ان کے پاس میڈ ان پاکستان کا کوئی شیلف نہیں تھا وہاں پر. پھر ہم نے ان کی ریکویسٹ پہ اسپیشلی فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کی جو ایک رینج ہے وہاں پر وہ شیلفنگ کروا دی ان کی، اور اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ایف سی سی آئی کو اپنے ٹویٹ کے اندر کہ ہم نے یہاں پر یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی پروڈکٹس ہمارے تک پہنچی ہیں اور انشاءاللہ وی ہوپس ہو کہ ہم اس کو مارکیٹ تک اپروچ کریں گے اور اپنے یو ایس اے کی مارکیٹ میں میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں گے. تو مہنگائی کی بات آپ نے پوچھی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ جس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی اس وقت مہنگائی جو ہے وہ تمام ریکارڈ کراس کر چکی ہے اور اس کو فل فور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بھرپور اپنا زور لگا رہی ہے، اس کو کوشش کر رہی ہے کہ ہر طرح سے اس کا کنٹرول کیا جائے. لیکن چونکہ وسائل ہمارے موجود ہیں لیکن مسائل اتنے درینہ ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان وسائل کو ہم پہنچنے میں کچھ وقت درکار ہے اور ان کو عام آدمی اپنے وسائل کو حل نہیں کر سکتا اور اپنے استعمال میں اپنے وسائل کو نہیں لا سکتا، اس لیے کہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور انکم سورسز ہمارے دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں. اور مین جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مڈل اور لوئر اور مڈل لوئر جو ہے مطلب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ اس وقت کرش ہو رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ اس وقت زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اجیرن ہو چکی ہے. میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، اس کے اندر اس بات کی عکاسی ہو جائے گی. اے شمع تو نے ایک رات جو گھٹن میں گزاری، اے شمع کی ایک رات جو گھٹن میں گزاری، ہم نے تیری زندگی ایسے ایسے. کیا بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وسائل تک پہنچے اور اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرے. یہ اس وقت ہر ایک کے لیے ایک
बहुत बड़ा मसला बल्कि बना ये हुआ है। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। जैसे हमने जब स्टार्टिंग में बात शुरू की तो आपने कहा कि मतलब कि जितने ज़्यादा भी क्राइसिस हैं उसकी वजह से महंगाई तो बढ़ रही है, क्राइम रेशो बहुत बढ़ रहा है। क्राइम जो शरीफ बंदा है ना, जो जुर्म नहीं कर सकता है, वो अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म करना प्रेफर कर रहा है, जो कि बहुत अलमी की बात है, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पे जाती है। तो हम दुआ गो हैं कि जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हालात साजगार हों और जितने भी मसाइल उनका हल हो। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बिलाल, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इसी साथ लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTH 10। जुमा मुबारक। जितने भी देखने वाले हैं, दुआ गो है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है पुरसुकून गुजरे और आज के दिन की मुनासबत से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। फजूल बात करने से बेहतर है कि आप दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा उसकी फजीलत है और जुमे की फजीलत से, बरकत से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ रहें। कुरान पाक के हवाले से बात करें तो कुरान पाक तमाम इंसानियत के लिए सरचश्मा हदायत है। बेशक अल्लाह ताला ने जो है ये वाज़िया कर दिया है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए कुरान पाक जो है वो हदायत का सरचश्मा है, जिसने हमारी ज़िंदगियों के तमाम तर मसाइल का हल खुद ही हमें 1400 साल पहले दे दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मशले राह है, उस पर चल कर हम अपनी ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश करें और कुरान पाक से हदायत लेकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दीन के करीब रहें, अल्लाह के करीब रहें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करें, ताकि दुनिया के भी तमाम मसाइल से आप छुटकारा हासिल कर सकें और अपनी आखिरत को भी संवार सकें। कुरान पाक और उसवा हसना के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारे पहलू हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारी तालीमात हैं जो हमें दे दी गई हैं। हमारे पास बहुत सारी इस्लामिक किताबें मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हम किताबों से थोड़ा दूर हो गए, बुक रीडिंग को कम कर दिया है और हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन की अगर स्पेशली बात की जाए तो वो दीन से जो है वो हट गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं हमारे माशरती इक़्तिदार जो है वो भी डैमेज हो रही हैं, हमारी फैमिलीज़ भी डैमेज हो रही हैं। तो किस तरह से कुरान पाक जो है हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में तो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इल्लामा मोहम्मद रियाज खलर, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अयूब शाह, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सजाद नशीन दरबार महबूबाबाद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। इल्लामा साहब, मैं अगर आपसे बात करूं तो कुरान पाक जैसे अल्लाह पाक ने जो है उसे मुकम्मल हदायत का सरचश्मा करार दिया है, और कुरान पाक और उसवा हसना की जब बात आती है तो उसकी तालीमात क्या हैं और कितनी अहमियत है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। इरशाद रब्बानी है, पहले दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक खुदा ने अपने प्यारे हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को, ज़िंदगी मुबारक को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जुमला मामलात को, हक़ुक़ुल्लाह हक़ुक़ुल इबाद की अदायगी को अगर सादा अल्फाज में समझना चाहें तो ज़िंदगी मुस्तफ़ा को खुदा ने उसवा हसना करार दिया है, ताकि रहती दुनिया तक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से रहनुमाई लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें, जिसे उर्फ़ आम में सुन्नत भी कहते हैं, और दुनिया और आखिरत में कामयाबी समेटे। हकीकत ये है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, कलम टूट गए, लेकिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गोशा, एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। अक़वाम आलम ने ज़ाब्ते बनाए हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए,
ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت ہی زندگی بسر ہوتی ہے۔ لیکن عرش والے نے رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی ضابطہ بنایا ہے، اگر کوئی نمونہ ہے، اور اگر کوئی کامیابی اور سرفرازی کا زینہ ہے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بے کو، آپ شک، کے اسوہ حسنہ کو بے قرار شک، دیا۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے آپ اگر گہرائی میں جائیں تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی 6666 آیات ہیں، اور قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کے احکام ہیں، ایک ضابطہ ہے، اس کا پڑھنا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا جو ہے حقیقت میں وہی، یعنی گھر میں بھی غالب کرنا، معاشرے میں بھی غالب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں تشریح و تفسیر ہے زندگی مصطفیٰ، بے شک، چونکہ قرآن علم ہے، اور جس نے عمل کر کے دکھایا وہ رحمت دو عالم سرکار مدینہ آقا و مولا کریم ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے احکام نازل ہوتے رہے اور اہل دنیا کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اگر چلتا پھرتا کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ہے اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک اہل اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے، ان کا اکرام، یہ زمین پہ چلتے تھے تو آسمانوں پہ چرچے تھے، یہ کام زمین پہ کرتے تھے اچھے اور ان کے آسمانوں پہ چرچے ہوتے تھے، سمندر دریا ان کے لیے رستے چھوڑ دیتے تھے اور ان کو عزت حاصل تھی۔ آج ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، سادہ الفاظ میں کہہ لیں قرآن حکیم اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دوری اختیار کی، تو دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت اتنی طاقت کے باوجود، اتنی وافر مقدار ہونے کے باوجود ہم ذلت و رسوائی میں ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل کتاب اللہ، اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، زندگی کے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ تمام معاملات جو ہیں دین اسلام جو ہے، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، اور جس نے عمل کر کے دکھایا اگر اس پہ چلنا ہے تو وہ اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زبوں حالی سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آقا قرآن کریم سے چمٹ جائیں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں، تو انشاءاللہ ہمارے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہمارے لیے بیس راحت بھی ہے کہ ربیع الاول شریف ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے پوری زندگی دنیا کے نظام کے تحت گزاری ہے، ایک مہینہ اسوہ رسول پہ بھی گزار کے دیکھ لیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بھر لانے والا۔ بے شک شاہ صاحب، اگر اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں، جیسے ربیع الاول کا ماہ بھی ہے، تو علامہ صاحب نے جیسے بولا ایک ماہ ہی کیوں، چلیں اپنی پریکٹس کے لیے ہم ایک ماہ ہی جو ہے وہ اسوہ حسنہ پہ جو ہے وہ عمل کرنا تو شروع کریں، تاکہ اسے زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنا سکیں اور باقی اپنی زندگی کو آسان کر سکیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ہی ہدایت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، اور اس کے بنا جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری فلاح نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کی جو دین سے دوری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو دوری ہے، اس کی وجہ سے ہم اس بدحالی کا شکار ہیں؟ تو ربیع الاول کا ماہ بھی ہے، تو لوگوں کو پریکٹس کے طور پہ شروع کریں تاکہ باقی اپنی زندگی کو وہ آسان کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج سٹی 41 نے موقع دیا۔ تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے جناب علامہ ریاض احمد کھرل صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ تو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جو شہر مشرق
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے یہ شعر منسوب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا متبادل کوئی شعر نہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے۔ یعنی کہ اس چیز میں اس آپ کے شعر کا بڑا وزن ہے۔ اس شعر میں آپ نے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اسی طرح یہ ہے۔ تو ربیع الاول شریف بھی ہے، جس طرح کہ جناب علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جو تشریف آوری ہے، آپ کا جو اس جہاں میں تشریف لانا ہے، وہ اس ماہ مقدس میں آپ کی تشریف آوری کا جو سلسلہ بنتا ہے تاریخ کے لحاظ سے، تو ربیع الاول شریف میں اس لیے علماء خطباء اپنے اپنے خطبوں میں اپنے اپنے بیانات میں زیادہ تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ آئیے اس ماہ مقدس کی نسبت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا رخ بدل دیں کہ جس کے آنے سے جو ظلمت کے اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے۔ بے شک بے شک۔ اور ماں کو عزت ملی، بیٹی کو عزت ملی، اسلام نے ہی آ کے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے آپ نے ہر رشتے کی، جو جسے کہتے ہیں کہ ہر رشتے کا وزن بتلایا، ورنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ معاشرے کا کیا حال تھا، مطلب بہت زیادہ فرق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے ہی آپ نے جو فرق تھے وہ مٹا دیے، یعنی کہ اونچ کا نیچ کا جو فرق تھا وہ سارا مٹا دیا، اور پھر اللہ خالق کائنات نے ہی اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ میرے نزدیک وہ میرے قریب ہے، یا میری نظر میں وہ عزیز ہے جو پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک اس ماہ مبارک میں ہوئی، تو جب وقت کے ساتھ ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ہی جو وہاں کے قریش تھے، سرداران قریش تھے، ان کے رویے بدلتے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات پاک کے ساتھ آپ نے احادیث کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ نے سماعت کی ہوں گی، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے جبر کو، تشدد کو یا بدلہ لینے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ہر موقع پہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو صرف ایک ہی بات کا درس دیا ہے کہ امن پہ قائم رہنا ہے، اور محبت کا جو درس ہے وہ عام کرنا ہے۔ تو جیسے کہ جناب علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے لے کے پوری دنیا تک ہمارا ایک عزت کا، ہمارا ایک مقام ہوگا، ہمارا ایک مرتبہ ہوگا، لیکن یہ اسی صورت میں ہی ہے جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کی ذات مبارک کو فالو کریں گے، یعنی مطلب کہ آپ کی جو سنتیں ہیں ان پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بھی بدل جائیں گی، ہمارے دن بھی بدل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ جب زندگیاں بدلتی ہیں، جب دن بدلتے ہیں، تو پھر جو قومیں ہیں پھر ان کی تقدیریں بدلتی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی سے ہمارے لیے اتنی مثالیں قائم کی ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ پہلے ان کی پیدائش سے پہلے جہالت کا دور تھا، بیٹی کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جو ہے قرآن نے اور احادیث نے جو ہے وہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10। तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। उसवा हसना की बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात जो है हमारे लिए सरचश्मा हदायत है, और कुरान हमारे लिए जो है वो हदायत की रोशनी है। जो कुरान में है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके हमारे लिए और हमसे आने वाले बाद के लोगों के लिए, क़यामत तक की जो है मुसलमानों के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए जो है वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करती है। ज़रूरत इस उम्र की है कि हम उनके किरदार की जो है उसकी पैरवी करें और जो अपना दीन है उसको साथ लेके चलें, क्योंकि इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, इतना जो है वो मोहब्बत का पैगाम आपको देता है, अमन का, सलामती का पैगाम देता है। कहीं पे भी ज़बरदस्ती नहीं है, कहीं पे भी जो है वो जबर नहीं है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके और अपने इखलाक से दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करें। अगर इखलाक की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है दीन में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, कि आपका हुस्न सलूक, आपका इखलाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हुकूकुल इबाद पे ज़ोर दिया और अहादीस में इसका क्या हवाला मौजूद है, इसी लिहाज से बात करेंगे। अल्लामा साहब, अगर थोड़ा सा बात करें हुकूकुल इबाद की। आपने अपनी ही बात में, सवाल में जो फरमाया, गुजारिश है प्यारी बहन कि मैं, अगर कुतुब सियासता में ये हदीस मौजूद है जी, और तमाम सीरत नगारों ने इसको अपनी अपनी कुतुब सीरत में लिया है, मैं वो अल्फाज पूरी उम्मत के आगे रखना चाहता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ हयात हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़त किया गया कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमा क्या था। आपकी ज़िंदगी के हवाले से सवाल किया गया, जो आपने किया है, तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान दर हकीकत अहकाम रब्बानी थे, जो नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुए, और मन्नो अन जिस अजीम हस्ती ने बाद खुदा कोई किस्सा मुख्तसर, अजीम हस्ती ने उस पे अमल करके दिखाया। इसीलिए वली अल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कुरान की मुकम्मल तफसीर है ही जिंदगी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सीरत नगारों ने लिखा, मेरे नबी की जिंदगी रोशन बाब है। आज हमें ज़रूरत भी है उम्मत मुसलमान को। मैंने कहा था 1 महीना, उसका मतलब ये था कि अगर हम 1 माह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे चल जाते हैं तो कभी भी हम कुरान और सुन्नत का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी आता है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में चटाई पे बैठे हैं, वो आपसे मुलाकात की गरज से आया है, तो अब डर रहा है कायनात की असीम हस्ती के पास आके। तो मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया, अपने करीब किया। मेरे अल्फाज, मेरी ज़बान ये ज़ेब नहीं देती, इनकसारी की इस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, ऐ भाई, मैं कोई बादशाह हूँ? मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, उसका बंदा हूँ। और कुरैश कबीले की अपनी वालदा की तरफ इशारा फरमाया, इनकसारी की इंतहा करके फरमाया, आप डरे ना, मेरे साथ मकालमा करें, बात करें, अपना सवाल रखें। तो दुनिया जो है तस्लीम करती है, अक़वाम आलम तस्लीम करती है कि इस धरती पे अगर कोई साहिब अखलाक अल्लाह ने, तो वाद अज़ खुदा तो ही किस्सा मुख्तसर। नबी रहमत में वो साफ़े हमीदा थे, आपकी बेइज्जत का सबब भी यही था कि जैसा साहब किबला ने फरमाया कि जहालत से निकाला, और फिर वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार फरमाया, करीब बैठाया, तो वो कहता है जाता हुआ कि आप तो इखलाक करीमा के समंदर हैं,
جس کی کوئی حد نہیں ہے. واہ واہ. تو اسی لیے ام المومنین نے فرمایا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھنی ہو وہ قرآن کی تلاوت کر لے. تو قرآن حکیم در حقیقت جو ہے آج جو ہمیں ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے. میں صاحبان اقتدار سے گزارش کرتا ہوں کہ نصاب تعلیم میں تعلیمات قرآن اسوہ رسول پاک کو حصہ بنایا جائے تاکہ ہمارے نسل نو کو پتہ چلے کہ سچ بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ سے بچنا ہے، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، کسی کو نیچا نہیں دکھانا، امت میں اتحاد کی بات کرنی ہے، اور معلمین کو بھی چاہیے اور تاکہ وہ یونیورسٹیوں میں یہ درس دے سکے. آج بدقسمتی ہے کہ ہم اقتصادی، معاشی ہر لحاظ سے زبوں حالی کا شکار ہیں. اتنی امت 2 ارب سے زائد، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن و سنت سے مزین نہیں ہیں. میری یہی ایک اپنی بھائیوں سے، اہل اسلام سے اپیل ہے اور میراب و ممبر کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے خطبہ میں مبلغین اسلام اس طرز تبلیغ کو لے آئیں جس تبلیغ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرماتے تھے، اور پھر اس ممبر کو اور نسل نو کو معلمین سمجھائیں کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی ہمارے لیے منارہ نور ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی منارہ نور ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، ان کی حیات ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا بھی زندگی کے شعبے ہیں، وکلا ہیں، وہ حضور کی زندگی سے سیکھیں. تاجر برادری ہے، تجارت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تجارت دیکھیں. علماء اور مشائخ اور ائمہ خطبہ ہیں، وہ مبلغین آپ کے طرز تبلیغ کو دیکھیں. آج معاشرے کے جملہ طبقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق العباد، لین دین، معاملات کے طریقے دیکھیں. ایسے تو نہیں کہا اہل عرب نے، جزیرۃ العرب، اپنے تو کرتے ہیں تعریف، غیروں نے کہا پورا جزیرۃ العرب سے گونج اٹھا، سب کہتے تھے صادق ہیں، امین ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ نور رحمت برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا. نور رحمت برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے بولی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی ان کی صداقت کی، ان کی ایمانداری کی جو ہے وہ قسم ہی کھایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. تو لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس صداقت سے، اس ایمانداری سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں. اگر حسن سلوک کی بات کی جائے، ایمانداری کی، صداقت کی بات کی جائے، تو احادیث کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں شاہ صاحب اس پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہمارے لیے اور باقی انسانیت کے لیے جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں. جیسے کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ صاحب، یہ یقیناً ایک بڑی علمی شخصیت ہے. بے شک. میں تو انہیں علم کا سمندر کہا کرتا ہوں اکثر. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے اگر اخلاق کو لے لیا جائے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں. اگر اسی طرح جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی ایمانداری کے متعلق، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہوا ہے، ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی کتابوں کو کھنگالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بولا کہ ہمیں اپنی نصابی کتابوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. صرف حصہ نہیں بنانا، اس کو سمجھنا ہے. سمجھ
کر اگر آپ نے 1% بھی اس پہ عمل کر لیا تو آپ سمجھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے اپنی دین اور دنیا دونوں کو سنوار لیا۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قرآن کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی، ان کی صداقت کی، ایمانداری کی۔ جی یہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ انبیاء کے لحاظ سے باقی جتنے نبی تھے ان میں بہت ساری صفات تھیں جی، اور ان کے بہت سارے ان سے معجزات جو ہے وہ ہوئے، اللہ نے عطا کیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو جب لیا جاتا ہے تو تمام علماء کرام اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو معجزے ہوئے نہ ہی ان کی کوئی حد مقرر ہے، اور اگر آپ کی جو صفات لی جائیں جسے کہتے ہیں کہ نبوت کے ترازو میں رکھ کے، نہ ہی ان کی کوئی حد ہے۔ بے شک۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ امانت داری کے حوالے سے، تو دیکھیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک آپ کو جو نبوت کا آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے پاس جو قریش کے لوگ ہیں، وہ قریش قبیلہ کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو مکہ کے لوگ ہیں، اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اپنی امانتیں ہوتی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے پاس رکھ جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے جو مثال قائم کی، ہجرت کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا کہ آپ نے اب یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو وقت کم تھا، وقت تھوڑا تھا، آپ ان لوگوں کی امانتیں بھی واپس کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ یعنی کہ آپ نے دونوں طرف سے دیکھا، ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر امانتیں واپس کرنی ہیں، پھر تب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور آپ کو فرمایا کہ آج میری روانگی ہے، میں نے چلے جانا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہو گیا ہے ہجرت کا، تو یہ امانت جو ہے یہ فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، لہٰذا آپ جن جن کی چیزیں انہوں نے میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو دے کے پھر اس کے بعد میرے پیچھے آ جانا۔ تو آپ کی اس سے بڑی آپ کے جو امانت داری کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس رات آپ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے آرام بھی میری چارپائی پہ کرنا ہے، تاکہ لوگوں میں کوئی ایسا کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کے بارے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں، علامہ اقبال نے پھر یہاں پہ کمال کر دی، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت فرمائے، کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو آپ کا جو آپ کا جو کلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان میں جو آپ نے شعر لکھے ہیں، آپ کی مطلب انہوں نے اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے بات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ کلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے سنا آپ بہت خوبصورت کلام بھی پڑھتے ہیں، تو اس موقع پہ میں چاہتی ہوں کہ میاں محمد بخش صاحب کا کوئی کلام آپ ہماری نظر کریں، ہمارے آڈینس کی نظر کریں، تو اس پہ جی ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے پنجابی میں وہ اپنا سارا کلام میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی، یعنی کھڑی شریف کشمیر کا خطہ بنتا ہے، آزاد کشمیر کا حصہ، آپ کا اب مزار وہاں پہ ہے، وہاں تو یہ جو کلام ہے یہ وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو مجھے بھی بس یہ شوق ہے بچپن سے ہی، تو آپ نے فرمایا تو میں ضرور آپ کی نظر دو اشار کر دیتا ہوں۔ اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں جتنی بات کی جائے کم ہے، اور تھوڑی سی بات کریں اگر جیسے ہم نے صداقت کی بات کی، امانت کی بات کی، اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی،
آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری مثالیں قائم کی ہیں، جس میں سب سے عام جو ہمیں واقعہ نظر آتا ہے وہ اس بوڑھی عورت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی، اور کبھی ایک دن نہیں پھینکا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے اس ٹائم پہ اس عمر کی کہ اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے، اپنے اخلاقیات کو بلند کیا جائے؟ علامہ صاحب. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں، لیکن رحمت دو عالم آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. حضور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ صدیاں بیت گئیں، آج پوری دنیا کو منور و روشن کیے ہوئے ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی. میں اس حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک عربی آتا ہے، اس کو تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کتب سیاستہ میں ہے، کتب حدیث نے اپنی اپنی سندوں سے اس کو روایت کیا ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ عربی آ کے اسے حاجت تھی پیشاب کی، مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر دیتا ہے. کچھ نوجوانوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی، میرے نبی نے روک دیا. اور جب وہ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ دیکھیں. فارغ ہونے کے بعد وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. حضور کی شفقت دیکھ کے تو حضور نے فرمایا ان بھائیوں کے لیے بھی رحم کی درخواست. پھر آپ نے انہیں سمجھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے. آپ اس سے آگے بڑھیں تو دنیا اقوام عالم آج ہمارے ادیان کے درمیان، مسیح برادری اور ہمارے درمیان میں جو میثاق مدینہ ہے وہ روشن باب ہے تاریخ اسلام کا. آج پوری دنیا اقوام عالم میں جب بھی مسلمانوں کے درمیان میں اور مسیح برادری کے درمیان میں یا دیگر ادیان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہماری عزت کا، آبرو کا، جان مال کا تحفظ دیا تھا. تو اہل اسلام کی گردنیں جھک جاتی ہے کہ ہمارے آقا نے انہیں تحفظ دیا تھا دیان کو. مسیح برادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت کی، عبادت کا آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے. یہ تو ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دریافت کرنے پر آپ فرماتے، جب کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کسی نے کہا یہ یہودی کا جنازہ ہے تو میرے نبی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رسول پاک کے الفاظ جو ہے قیامت تک کے لیے امت کے لیے منارہ نور ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضور نے فرمایا یہ ایک انسان بھی ہے. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ محراب و منبر کے ذمہ دار، صاحبان اقتدار، معاشرے کے جملہ اہل علم لوگ آگے بڑھے. اسلام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکریم انسانیت کا، انسان دوستی کا، محبت بھائی چارے کا، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کا زندگی درس دیا. اگر دیکھیں تو بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہمیں اشد ضرورت ہے اس ٹائم پہ اپنانے کی. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.